अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम आवाज़ ना निकले सिसकियों की अर्ज कलम अली आतिश किस्त 219 के साथ हाजिर हैं। रोश रोशन सुबह की किरणें रागिब चौहान के बंगले पे फैली थी। आसमान पे बादलों का जाल था और सूरज उनमें कभी छुपता तो कभी फिर से दिखाई देने लगता। सुबह की किरणों ने रागिब चौहान के बंगले को अपने हिसार में लिया हुआ था। रागिब ट्राउज़र शर्ट में मलबूस लाउंज में मूसा को लिए फिर रहा था। रिधम थकन की वजह से कमरे में सो रही थी और मूसा साहब उठ चुके थे। उसे तवज्जो चाहिए थी और वो भी फ़ौरन। वो घूमता हुआ रागिब की तरफ चला गया था। पता नहीं कैसे वो करवटें लेने लगा था और वो रागिब के गालों पे अपने नन्हे हाथ मार रहा था। रागिब ने खुमार आलूद निगाहें खोली तो सामने अपनी बड़ी बड़ी रोशन मासूम आंखों को देखकर वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। बाबा का जानी उठ गया। उसने मूसा को एहतियात से उठाया और अपने सीने पर लिटाकर थपकने लगा। उसे लगा था मूसा ऐसे दोबारा सो जाएगा, लेकिन मूसा कुछ देर तो जैसे बाप की मोहब्बत में चुप रहा, लेकिन फिर वो कसमसाता हुआ बेचैन हुआ और फिर वो रोने लगा। उसका रोना इतना दुखी होता था कि रागिब का दिल दहल जाता था। मूसा बिल्कुल टूट कर रोता था और अभी भी वो रोया तो रागिब तेज़ी से उठा। मेरा बेटा क्या हुआ? वो उसको सीने में भींच कर पूछ रहा था, लेकिन मूसा वैसे ही हाथ पांव हिला रहा था। रागिब ने रिधम को देखा जो इतनी गहरी नींद में थी कि मूसा के रोने पे भी ना उठी थी। रागिब समझ सकता था, इसीलिए उसने मूसा को लिया, अपनी शर्ट उठाई और उसकी फीडर ली और कमरे से बाहर निकल गया। और अब वो उसे लिए लाउंज में चक्कर काट रहा था। मूसा माथे पे बल डाले फीडर पी रहा था और उसकी निगाहें रागिब के चेहरे पे जमी थी। रागिब हैरान होता था कि ये बच्चा अभी से उसे गुस्से से घूरता है, जैसे सख्त नाराज़ हो। यार क्या हुआ? अभी नया हूँ, मुझे नहीं पता चला कि तुम्हें भूख लग रही होगी। वो पहले उसे थपक थपक कर चुप करवाने की कोशिश करता रहा था। उसे बाद में ख्याल आया कि शायद मूसा को भूख लग रही है। तब उसने फीडर उसके मुंह से लगाई थी और फीडर लगवाते ही मूसा चुप हुआ और रागिब को घूरने लगा। रागिब का दिल कर रहा था वो उसके फूले गालों पे काट ले। अब मैं एक बच्चे को काटी करने वाला हूँ, और उसका नाम क्या है? वो मूसा को उसकी मानिंद घूरते हुए कह रहा था। मूसा की निगाहें बाप की निगाहों में गड़ी थीं। मुकाबला सख्त था। बताओ जल्दी उस मक्खन से बच्चे का नाम। वो उसके गाल पे झुकता जा रहा था। उसकी शेव के बालों के लम्स पे मूसा ने चेहरा पीछे किया। बताओ बताओ, वो बच्चा कौन है? रागिब ने अभी मुंह खोला ही था कि मूसा ने फिर हलक के बल रोना शुरू किया तो वो सटपटा कर पीछे हुआ। यार नहीं काट रहा था। सॉरी, अच्छा सॉरी, नहीं काटता। तुम तो बुरा ही मान गए। माफ़ी। रागिब ने उसे हिलाया और फौरन चेहरा पीछे कर लिया। उसके पीछे होते ही मूसा दोबारा से फीडर पीने लगा था। पुरसुकून होकर रागिब बेसाख्ता हंस दिया। बड़े तेज़ हो तुम जानी, वो बोला। तभी सीढ़ियों की जानिब कदमों की चाप हुई। रागिब ने गर्दन मोड़कर उस जानिब देखा। रिधम आ रही थी। खुले बालों को जूड़े में बांधती वो नीचे आ गई थी। क्यों रुला रहे हैं मेरे बेटे को? उसने मसनूई नाराज़ी से कहा तो रागिब ने उसे घूर कर देखा। मैं खे रहा था। रिधम ने सर झटका। आपके सारे खेल ऐसे ही होते हैं कि अगला बंदा रोने लग जाए। काटना, गाल खींचना या हल्के हल्के थप्पड़ मारना। रिधम ने उसके खेलों को वजाहत से बयान किया तो वो बेसाख्ता हंस दिया। मुझे जब बहुत ज़्यादा प्यार आता है तो मैं ऐसे करता हूँ। उसे ये कहते साथ ही रिधम पे भी दफ्तन प्यार आया तो उसका भी गाल चुटकी में भरकर खींच दिया। रिधम तिलमिला गई। रागिब, वह झंझला कर बोली। रागिब ने दोनों हाथों को उठाकर जैसे हार मानी थी। अच्छा भाई ठीक है, अब हाथ नहीं लगाऊंगा तुम माँ बेटे को, वो कहकर रुका। फिर मूसा को देखा। लेकिन इस बच्चे को तो मैंने आज ये काटी तो करनी है।
بڑا چپ چپ سا ہے، اسے تو میں تنگ کر کے جاؤں گا۔ وہ دوبارہ موسیٰ کی طرف جھکا، لیکن اب کی بار ردھم نے اسے خود پیچھے کر لیا۔ خبردار جو میرے بیٹے کو کاٹا تو، اس نے راغب کو وارن کیا تھا۔ میں تو کاٹوں گا، میرا بڑا دل کرا ہے، پیار کروں گا، بس ایک چھوٹا سا میرا بیٹا ہے ردھم۔ اس نے ردھم کو ایسے بتایا جیسے ردھم کو نہ پتا ہو۔ میں جانتی ہوں۔ وہ پیچھے ہونے لگی۔ راغب نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ یا تو ماں یا پھر بیٹا، فیصلہ کر لو، کسی ایک کو تو قربانی دینی پڑے گی۔ وہ شرارت سے بولا۔ میں چچی کے پاس جاتی ہوں، انہیں کہوں گی کہ راغب کیا فرمائش کر رہے ہیں، پھر وہ جو فیصلہ کریں گی میں مان لوں گی۔ وہ کہہ کر جانے بھی لگی، لیکن راغب نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ یار میں تم دونوں سے مذاق بھی نہیں کر سکتا، نہ ماں میں صبر ہے نہ بیٹے میں۔ وہ سر جھٹک کر گویا ہوا تھا، چہرے پر ناراضی بھرے تاثر تھے۔ اب وہ اس خارش کا کیا کرے جو اس کے دانتوں میں ہو رہی ہے۔ ردھم اس کی شکل دیکھ کر مسکرائی، پھر راغب کے گال پہ نرمی سے ہتھیلی رکھی۔ ہم اس بارے میں بعد میں باتیں کریں گے، ابھی مجھے یہ بتائیں ناشتے کا کیا کرنا ہے؟ راغب نے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ کچھ نہیں کرنا، سب باہر سے آ جائے گا، باقی ملازم دیکھ لیں گے۔ تم جاؤ اسے تیار کر دو، میں بھی آ رہا ہوں، چچی وغیرہ اٹھتے ہی ہوں گے، وہ لوگ ناشتہ جلدی کرتے ہیں۔ ردھم نے سر ہلایا اور دونوں کمرے میں چلے گئے۔ اس کے پیٹ میں جیسے درد سا ہونے لگا تھا۔ وہ خاموش کمرے میں دیواریں تھامتی اندر واپس پلٹی تھی۔ اس کی آنکھیں بہہ رہی تھیں، کمرے کی ہر چیز اسے ڈولتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ مہنگی ترین میک اپ آرٹسٹ اس لیے یہاں موجود تھی کیونکہ شایان منصور ایسا چاہتا تھا۔ نمل پیٹ کو تھامتی بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا، اسے لگ رہا تھا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ تو اب اسے ہر بار نئے جوڑے میں جانا تھا۔ وہ اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اگر تم نے آنے میں دیر کی تو میں تمہارے اس بھائی بال کی چمڑی ادھیڑ دوں گا جو تمہیں ماڈل بنانے کے چکر میں تھا۔ ابھی وہ میرے ہاتھ سے بچا ہوا ہے، اگر تم غلطی کرو گی پھر وہ نہیں بچے گا۔ اس نے چبا چبا کر کہا تھا۔ نمل نے اسے ترہم سے دیکھا تھا۔ پلٹنے سے پہلے اس نے اسے یوں دیکھا جیسے کہتی ہو کہ شایان مت کریں۔ وہ معافی مانگنا چاہتی تھی، سچ بتانا چاہتی تھی، لیکن شایان نے اس پر سے نگاہیں پھیر لی تھیں۔ نمل کو پلٹنا پڑا تھا اور اب اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں رگڑی اور ہینگرز میں لگے کپڑوں کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں سے ایک نیا جوڑا لیا۔ اسے زیب تن کرتی وہ اس سمت بڑھی تھی جہاں سے ریمپ شروع ہوتا تھا۔ روشنیاں ویسے ہی متحرک تھیں، اونچا میوزک چل رہا تھا اور نمل کا سانس بند ہونے والا تھا۔ وہ ریمپ پہ آئی تھی، سرد نگاہوں نے اس کا حالہ کیا، وہ سہم گئی۔ اس میں قدم اٹھانے کی بساط نہیں تھی، آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ اس کا کاجل پھیل کر اس کے گالوں تک آ گیا تھا۔ شایان اسے سپاٹ سرد موہری سے دیکھ رہا تھا۔ نمل مردہ ہوتے قدموں سے ریمپ کے آخری کنارے تک آئی۔ شایان کے بال بالکل سامنے، اس کے کانپتے لب واہ ہوئے۔ شایان میں آپ کو سب، اس نے کہا ہی تھا کہ وہ اس کی بات کو کاٹ کر دھاڑا۔ اس کی آواز میوزک میں بھی اتنی اونچی تھی کہ نمل کو آسمانی بجلی نے چھوا اور پورے وجود کو بھسم کرتی گزر گئی۔ تم میرا وقت ضائع کر رہی ہو، اگر اب ایک اور منٹ بھی ضائع ہوا تمہارے فاؤنڈر کا کریئر تباہ ہو جائے گا، اور ساتھ تمہارا تو وہ حال ہوگا کہ تم خود کو پہچان بھی نہیں سکو گی۔ اس نے چٹکی بجائی۔ میرا وقت ضائع مت کرو، میں کروڑوں لگا کر بیٹھا ہوں، مجھے ایک ایک پائی وصول کرنی ہے، اور وہ میں تمہاری چمڑی سے کروں گا۔ اب جاؤ، دوسرا سوٹ پہن کر آؤ، چہرہ بھی درست کرو۔ اس نے حکم صادر کیا۔ وہ پھر سے بیٹھ گیا۔ نمل کو لگا وہ چکرا کر گر جائے گی، لیکن اسے گرنے کی بھی مہلت نہیں مل رہی تھی۔ وہ تیزی سے بھاگ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا شایان اس سے ایسے بات کر رہا ہے۔ یہ شایان نہیں تھا، اس کا شایان جو اس سے محبت سے بات کرتا تھا، جو اس کی بات کو توجہ سے سن لیتا تھا، اسے نرمی سے سمجھاتا تھا، اسے سمجھتا تھا۔ یہ شایان کوئی اور تھا، جس کی آنکھیں بدلی ہوئی تھیں، اجنبیت ان میں نمایاں تھی۔ نمل نے سوٹ بدلا اور باہر آئی۔ چہرہ وہ صاف کر چکی تھی۔ ہر بار وہ ریمپ پہ اس امید پہ آتی تھی
کہ شایان اسے روک دے گا، اس کی بات سن لے گا، لیکن شایان نے اس کی طرف نگاہیں تو اٹھا رکھی تھیں، لیکن ان میں کچھ بھی نہیں تھا، ہمدردی تو بالکل نہیں۔ نمل کا دل پھٹ رہا تھا، ٹانگیں شل ہونے والی ہو گئی تھی، ان کی جان نکل رہی تھی، اس کے ہاتھ تھک گئے تھے، کاندھے درد کرنے لگے تھے۔ ہر 10 منٹ بعد اسے کپڑے بدلنے تھے، ہر 10 منٹ بعد اسے باہر جانا تھا، اتنے لمبے ریمپ پہ واک کرنی تھی، پھر آنا تھا۔ جیسے جیسے اس کے چکر بڑھتے جا رہے تھے، اسے ریمپ اور بھی طویل لگنے لگا تھا، وہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ نمل کی ہمت جواب دے دیتی تھی، اس کی اونچی ہیل اب اس کے پنجے میں درد کرنے لگی تھی، اس کی ایڑی درد سے جیسے زخم بن گئی تھی جو ذرا سی ٹیس پہ درد کرتی تھی۔ ایڑی سے درد اٹھتا، پنڈلی کی طرف بڑھ جاتا اور وہ لب بھینچ کر خود کو ضبط کرتی اور پھر آگے بڑھ جاتی۔ یہ اس کا 15واں سوٹ تھا جسے پہن کر وہ چلی تو ریمپ پہ آنے سے پہلے ہی اسے چکر آ گیا۔ اس نے بے ساختہ دیوار کو تھاما تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا لیکن وہ بے ہوش نہ ہو سکی۔ اس وقت وہ مر جانا چاہتی تھی۔ اسے شایان سے خوف آ رہا تھا، اسے شایان سے وحشت ہو رہی تھی، وہ شایان کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ وہ شایان تھا جو بہت پہلے اسے ملا تھا، غسیل اور بے پرواہ سا، جسے کسی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا، کسی کی تکلیف اس پہ کوئی اثر نہیں کرتی تھی۔ نمل نے دیوار کا سہارا لے کر گہرے گہرے سانس بھرے، آنکھوں کو سختی سے میچا، درد کی ٹیسیں ضبط کیں اور وہ آگے بڑھ گئی۔ اب کی بار اس کی چال سست تھی، بے حد سست، وہ قدم بے ڈھب اٹھا رہی تھی۔ شایان اسے لب بھینچے دیکھ رہا تھا، وہ ہر قدم کے بعد رکتی، سانس بھرتی، سینے پہ ہاتھ رکھتی، آنکھیں میچتی، لبوں کو آپس میں پیوست کرتی اور پھر قدم اٹھا لیتی۔ وہ ریمپ کے کنارے پہنچی تو رک گئی، اس کی آنکھوں سے مسلسل ایک کے بعد ایک آنسو بہنے لگا، اس کے گال بھیگ گئے تھے، آنکھوں کا کاجل کب کا بہہ چکا تھا، گالوں کا بلشر اور لبوں کی لپسٹک، سب کچھ اتر گیا تھا، آنکھوں کی جوت بجھ گئی تھی۔ اب بس ان میں رحم کی بھیک تھی، معافی تھی اور التجا کہ شایان اسے ایک بار سن لے۔ لیکن شایان تو جیسے فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ نمل کو سنے گا ہی نہیں، سننے کا وقت شاید نکل گیا تھا۔ وہ کنارے پر رکی رہی، سر کو اس نے دھیرے دھیرے دائیں بائیں ہلایا، ایسے جیسے کہتی ہو اس میں اب ہمت باقی نہیں رہی اور وہ نہیں چل سکے گی۔ شایان اس نے ہچکی سی بھر کر شایان کا نام لیا تھا۔ شایان اسے سلگتی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ میں تھک گئی ہوں، میں اب آپ کی ہر بات مانوں گی، آپ سے کبھی 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 کچھ نہیں چھپاؤں گی، مجھے مجبوری میں سب۔ اس سے جملہ پورا نہ ہوا، شایان لب بھینچ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ مجھے تمہاری یہ لن ترانیاں نہیں سننی، مجھے میری رقم وصول کرنی ہے۔ تمہارے غریب شوہر نے بہت محنت کر کے باپ سے ادھار لے کے یہ سب کیا ہے، تم چاہتی ہو اس کا نقصان ہو جائے، وہ سڑک پہ آ جائے، اس نے چبا چبا کر کہا۔ وہ نمل کے سامنے چلا گیا تھا، شایان سے ریمپ چند فیٹ اونچا تھا، وہ نمل کو چہرہ اٹھائے دیکھ رہا تھا۔ نمل نے اپنے گھٹنے تھام لیے، وہ سمجھ گئی تھی کہ شایان کو کس بات کا غصہ ہے، لیکن وہ ابھی بھی نہیں سمجھی تھی کہ حقیقت میں یہ غصہ کس چیز کا ہے۔ شایان میری بات تو سنے، اس نے کہنا چاہا، وہ جھکتی چہرہ بھی جھکا چکی تھی۔ تم میری بات سنو گی؟ وہ دھاڑا تھا۔ نمل سیدھی ہو گئی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ تم اگر اس حالت میں کسی اور کے سامنے اس وقت موجود ہوتی تو یقین مانو میں تمہیں شوٹ کر دیتا، اور اگر میں تمہاری تصویریں اس شہر کے کسی بھی بورڈ پہ دیکھ لیتا تو قسم خدا کی میں اس شہر کو آگ لگا دیتا، اور اس آگ میں پہلے تم جلتے۔ تمہیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی تم کس کی بیوی ہو؟ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا، ایک ایک قدم اٹھاتا وہ نمل کے سامنے آیا، اسے بے رحمی بھرے غصے سے بازو سے دبوچ کر اپنے سامنے کیا اور غرایا۔ دیکھو مجھے، غور سے دیکھو اور سمجھو تم کس کی بیوی ہو۔ مجھے شایان منصور کہتے ہیں۔ ہوں،
شایان منصور، اس شہر کا بزنس مین اور ہوٹل کا مالک، جو ایک مہینے میں کروڑوں کماتا ہے۔ تم جانتی ہو میرے ڈیڈ کون ہیں؟ اس نے نمل کو جھنجھوڑا۔ میرے ڈیڈ منصور علی ہیں۔ ان کا امریکہ میں گھر اتنا بڑا ہے کہ ہمارے گھر جیسے 4 گھر بنتے ہیں۔ انہوں نے پوری زندگی کمایا۔ وہ امریکہ کے ان امرا میں سے ہیں جن کی نسلیں بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے پیسہ لٹائیں تو بھی ختم نہ ہو۔ تم مجھے یہ سمجھ رہی تھی کہ مجھے تمہاری کمائی کی ضرورت ہوگی؟ میں تمہاری نمائش کے پیسے کھاؤں گا؟ میں تمہاری شکل بیچنے دوں گا؟ میں ان غلیظ نظروں کو تم پہ برداشت کر لوں گا جو آج یہاں ہوتی اور تمہیں گوشت کا لوتھڑا مانتی؟ ان کی آنکھیں پتہ ہے نمل کیسی ہوتی؟ جیسی کسائی کی دکان کے باہر کھڑے کتوں کی ہوتی ہیں۔ وہ تمہیں ایسا گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر دیکھتے جنہیں وہ ایک جھٹکے سے نگل جاتے، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں اس چیز کے پیسے کھاؤں گا۔ میں مرنا اور تمہیں مارنا پسند کروں گا اس سب سے پہلے۔ وہ حلق کے بل چلا رہا تھا۔ اس کی آواز میوزک سے اونچی تھی، اس دنیا میں سب سے زیادہ اونچی۔ نمل کو لگا سور پھونکی جا چکی ہے، اب بس موت آنے والی ہے۔ اس کے لیے سمندروں میں طوفان اٹھ گئے تھے، زمین سے لاوے نکل آئے تھے اور نمل کو جھلسا رہے تھے۔ شایان کی انگلیاں نمل کے گوشت میں پیوست ہو رہی تھیں۔ نمل کو درد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ شایان کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ تکلیف میں ہے، لیکن کہاں کی پہلے بتائے، دل کی یا بازو کی؟ شایان اس کے درد سے بے پرواہ، بے نیاز ابھی بھی دھاڑ رہا تھا۔ اس کی ایک بات سچ تھی، تم نے مجھے اتنا گرا ہوا سمجھ لیا کہ کل کو تم مجھے آ کر یہ سب بتاؤ گی اور میں ہنسی خوشی مان جاؤں گا اور کہوں گا کہ اب تم ایسے ہی کمائیاں کرو، میں بیٹھ کر کھاؤں گا۔ اس نے نمل کو پھر سے جھنجھوڑا۔ نمل کی آنکھوں میں جو آنسو تھا جس سے شایان کا چہرہ دھندلا گیا تھا، وہ بہہ کر نکلا تو شایان کے نقوش اور واضح ہو گئے۔ نمل نے اس سے آنکھیں چرائی تھیں۔ بتاؤ نمل، شایان منصور سے تمہیں کتنے پیسے چاہیے؟ مجھے بس اماؤنٹ بتاؤ، میں تمہیں ابھی دوں گا، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر۔ مانگو، تمہیں کیا چاہیے، میں تمہیں ابھی دوں گا۔ مجھے بس ایک بار اس چیز کا نام بتاؤ کہ تمہیں کوئی ایسی چیز چاہیے جو میں تمہیں نہیں دے سکتا، میں تب تمہیں آزادی دوں گا۔ تم کچھ بھی کرتی پھرنا، میں سوال نہیں کروں گا۔ لیکن اس نے نمل کو دبوچ کر اپنے چہرے کے سامنے کیا۔ نمل نے رخ موڑ لیا، وہ اس سے نگاہیں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اگر میں تمہاری خواہش پوری کر چکا تو تم پوری زندگی میری مرضی سے چلو گی۔ جو تم نے آج کیا ہے اسے کبھی مت دہرانا، میں تمہیں معاف نہیں کر رہا، تمہیں سزائیں ملیں گی، میں جب تک اس بات کو نہیں بھولوں گا تمہیں سزا دیتا رہوں گا، اپنے ہر عمل سے دوں گا۔ اور تمہیں پتہ ہے نمل، اس نے اس کی سہمی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی، میں اپنی عزت پہ وار کبھی نہیں بھولتا، اور تم نے آج شایان منصور کی عزت کو داؤ پہ لگایا ہے۔ اگر شایان منصور درمیان میں نہ آتا تو تم اس وقت اسے ٹکے کا کر چکی ہوتی۔ اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ نمل کو اپنے بازو کی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بس شایان کو دیکھ رہی تھی، پھر اس کی نگاہیں دھندلانے لگیں۔ وہ شایان سے اپنا آپ چھڑوانا بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ بس اس تکلیف کو اپنے اندر اترتے دیکھ رہی تھی جو اس کے وجود کو شل کرتی گزرتی جا رہی تھی، اس کی ایک رگ کو توڑتی۔ وہ تکلیف اس کے وجود کو اپنے حصار میں لے چکی تھی۔ نمل کے لب کھلے، لیکن اس کا دماغ جیسے اندھیروں میں ڈوبنے لگا۔ وہ شایان سے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن وہ کہہ نہ سکی۔ کھلے لب بے جان سے ہو کر بند ہو گئے، اور وہ شایان منصور کے غصے کی تاب مزید نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی، جبکہ ابھی شایان نے اسے پوری طرح غصہ کر کے بھی نہیں دکھایا تھا۔ راغب چوہان کے بنگلے کے پورچ میں گاڑیاں انتظار میں کھڑی تھیں۔ ردھم اداسی سے آپی ماہ رخ کو دیکھ رہی تھی جو اس سے مل کر کہہ رہی تھی، میرا رکنے کا بہت دل ہے لیکن اچانک آئی ہوں تو پیچھے بہت سے کام ہیں۔ عبداللہ کے پیپرز ہیں، بعد میں چکر لگائیں گے، بلکہ اب تم لوگ آنا۔ انہوں نے کہہ کر موسیٰ کو اپنی گود میں لیا
اس کے گالوں کو چوما، پھر اس کو 5,000 کا نوٹ دیا۔ یہ بڑی مما کی طرف سے، انہوں نے کہہ کر ردھم کو مسکرا کر دیکھا، تبھی راغب نے منع کیا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہ رخ آپی نے اسے بے تاثر نگاہوں سے دیکھا۔ ہم فی الحال آپ سے بات کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، یہ میری اور موسیٰ کی بات ہے، آپ ہمارے معاملات سے دور رہیں، میرا جو دل کرے گا میں اپنے بچے کے ساتھ کروں گی۔ انہوں نے ردھم کو دیکھا تو ردھم نے سر کو ہلا کر راغب کو کہا، راغب دینے دینا، اچھا لگتا ہے، کتنی اچھی بات ہے نا، میرے بیٹے کے پیسے جمع ہو رہے ہیں، ہم تو ابھی دادو سے بھی لیں گے۔ اس نے کہہ کر چچی کو دیکھا، راغب بے ساختہ مسکرا دیا اور ماہ رخ بھی مسکرا دی تھی۔ چچی ممتا سے آگے بڑھی، انہوں نے 1,000 کا نوٹ موسیٰ کو دیا، اس کی بلائیں لیں اور اس کے گالوں کو چوم کر بولی، جا کر میرے پوتے کے چاندی کے جوتے بنواؤں گی، کڑا بھی اور سونے کی انگوٹھیاں، تمہیں اس کے پہلے قدموں پہ اسے چاندی کے جوتے پہنانا۔ ردھم پرجوش سی ہو گئی، چاندی کے جوتے؟ چچی نے سر ہلایا، تمہارے شوہر کے بھی تھے، اب پتہ نہیں ہیں یا نہیں، لیکن بڑے بھائی صاحب نے بنوائے تھے، ان کی اکلوتی اولاد ہی تو تھا یہ، اور بھی سامان تھا، باقی مجھے یاد نہیں، بس چاندی کے جوتے یاد ہیں۔ ردھم کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں، تبھی راغب معنی خیزی سے مسکرا کر بولا، وہ سب میرے پاس ابھی بھی رکھی ہیں۔ ردھم کو اس کے انکشاف پہ جھٹکا لگا، اس نے راغب کو تعجب سے دیکھا تھا، یعنی اسے کبھی نہیں بتایا، اور راغب نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ وہ آج اسے دکھا بھی دے گا۔ شاذمہ اور عبداللہ سب مل کر گاڑی میں بیٹھ گئے، چچی اور ماہ رخ بھی بیٹھ گئی تھی۔ آپ چاندی کے جوتے بنوا کر کب بھجوائیں گی؟ وہ بے تابی سے بولی تو راغب نے بے ساختہ اس کا بازو پکڑا۔ ردھم، اس نے ردھم کو ٹوکا تھا، لیکن ردھم چچی کی طرف متوجہ تھی، جو ردھم کی بات پہ خوش ہو گئی تھی۔ میں جاتے ہی بھجوا دوں گی۔ ردھم خوش ہو گئی۔ پھر گاڑی چل پڑی اور راغب اور ردھم تب تک کھڑے انہیں دیکھتے رہے جب تک گاڑیاں بنگلے کی حدود سے نہ نکل گئیں۔ پھر راغب نے ردھم کو اپنی طرف کیا، تمہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ردھم نے اسے ناراضی سے دیکھا، کیوں؟ وہ میرے بیٹے کی دادی ہیں، میں تو ابھی امی کے بھی کان میں ڈالوں گی کہ انہوں نے میرے بیٹے کو کچھ نہیں دینا، نانیوں کا بھی تو حق ہوتا ہے، میں تو سونے کا چمچ لوں گی امی سے۔ اس نے اپنے منصوبے بتائے تو راغب نے اسے نرمی سے کہا، میں بنوا دوں گا، تم اب کسی سے کچھ نہیں مانگو گی۔ ردھم نے سر نفی میں ہلایا، میں تو کہوں گی میرے بیٹے کا حق ہے، وہ حق کے لیے لڑ رہی تھی۔ راغب نے اسے آنکھیں دکھائیں، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ جب میں بنوا دوں گا تو پھر؟ ردھم نے اسے اپنا بازو چھڑایا، موسیٰ کو راغب کی گود میں دیا اور پہلوؤں پہ ہاتھ رکھ لیے، یعنی اب راغب بتائے کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ ردھم اب فری ہینڈ ہو کر لڑے گی، تم کسی سے کچھ نہیں مانگو گی، میں سب لا دوں گا۔ ردھم نے ڈھٹائی سے جواب دیا، میں تو لوں گی، مانگوں گی، آپ بھی لا کر دیں گے اور امی کو بھی کہوں گی، اور اب آپ مجھ سے اس بات پہ لڑنے مت کھڑے ہو جائیے گا، میں لوں گی تو بس لوں گی، وہ ضدی پن سے کہتی اندر بڑھ گئی تھی۔ راغب بس گہرا سانس بھر کے رہ گیا تھا، بھوکی سی مما ہے میرے موسیٰ جانی کی۔ اس نے موسیٰ کو دیکھ کر کہا تو موسیٰ بے نیازی سے اس کی شیو سے کھیلنے لگا۔ راغب اسے سینے سے لگا کر پیٹھ تھپکتا اندر بڑھ گیا تھا۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔